बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग में लर्निंग स्टाइल एंड लर्निंग साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? लर्निंग स्टाइल को हमने डिफाइन करना है, एक्सप्लोर करना है। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, डिफाइन कोड लर्निंग साइकिल, एक्सप्लेन कोड लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल। अच्छा, अब बेसिकली जो हम सीखते किस तरह से हैं, लर्निंग होती किस तरह से है। तो लर्निंग बेसिकली किस तरह से होती है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी सेंसेस दी हुई हैं उन्हीं से ही हम क्या करते हैं, परसीव कर रहे होते हैं। और ये परसीव क्या आते हैं, एक चैनल होते हैं कि जो हमें लर्न करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सुनते हैं तो सीखते हैं, देखते हैं तो सीखते हैं, या अगर हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इसी तरह हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो क्या करती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं परसेप्शन में। तो परसेप्शन हम जितनी तरीक़ों से भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी 5 सेंसेस हैं तो 5 सेंसेस से ही हम परसीव करते हैं। तो इट्स मीन कि हम वही फिर हमारे स्टाइल्स होते हैं सीखने के भी, उन्हीं से ही हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करते हैं और उसको फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं और फिर हम उससे कुछ नया क्रिएटिविटी कर पाते हैं। तो बेसिकली उसी बेसिस पे, उन्हीं परसेप्शन, हमारी जो सेंसेस हैं उसी बेसिस पे जो लर्निंग स्टाइल हैं वो भी बेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, साइट है, हियरिंग है, टच है। तो इसी से डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि देखता है तो वो उससे ज़्यादा समझ में आता है, उसकी बनिस्बत कंपेरेटिव स्टडी अगर हम करें तो दूसरा पर्सन है वो सुनता है, उसको ज़्यादा समझ में आता है। या तीसरा पर्सपेक्टिव इसका लें तो एक बंदा एक चीज़ को करता है तो उसे ज़्यादा समझ में आता है। मीन्स के हर एक का ये अपना स्टाइल है कि उसे वो पता चलता है कि वो इससे ज़्यादा समझ सकता है। आप भी अपना स्टाइल खुद जान सकते हैं। इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो ऑनलाइन आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। अगर आपको अपने स्टाइल का नहीं पता कि आप किस तरह ज़्यादा आपको समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग किस तरह है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट टेस्ट को सॉल्व करेंगे और आपको फिर आपका स्टाइल मालूम हो जाएगा, अगर मालूम नहीं है तो। अच्छा, तो डिफरेंट जो स्टाइल लर्नर के हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स मीन लर्न बाय साइट। ऐसे लर्नर जो देखते हैं और सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बाईसाइकिल चलानी पहले सीखी, देखी और फिर आपने उसको अंडरस्टैंड किया और फिर आपने उसको अप्लाई करने का कोशिश किया। इसी तरह आप अगर नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कोई भी स्किल अगर हम करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम करवा रहे हैं आपको कि आप पोजीशनिंग किस तरह करते हैं पेशेंट की, आईवी कैनुलेशन किस तरह करते हैं, एनजी इंट्यूबेशन किस तरह करते हैं, तो डिफरेंट नर्सिंग स्किल्स हैं। तो वो आपके सामने अगर परफॉर्म की जाएं तो आप उसको देख के कितना सीखते हो। तो अगर आप देख के ज़्यादा सीखते हो बनिस्बत उसके कि आपको वो पढ़ाया जाए या आपको उसको रिकॉर्ड करके, जिस तरह अभी हम दे रहे हैं, आप इसकी वॉइस को सिर्फ सुने, तो आपको किस तरह बेहतर समझ में आता है। तो अगर तो आप विजुअल लर्नर हैं तो आपको जो चीज़ आप देखेंगे वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है। सेकंड है हमारा ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर वो लर्नर होते हैं जो कि हेयरिंग से, यानी कि उनके सामने अगर कोई चीज़ बयान की जाए या वो सुने किसी चीज़ को भी, तो वो क्या करते हैं, उससे ज़्यादा वो सीखते हैं बनिस्बत दूसरी सेंसेस के।
تو آڈیٹری لرنر کون سے لرنر ہوتے ہیں؟ وہ لرنر جو کہ لرننگ تھرو لسننگ یا لرننگ تھرو ہیئرنگ، یعنی کہ جو سنتے ہیں وہ کرتے ہیں یا اسے وہ سمجھ میں زیادہ آ جاتا ہے، یعنی کہ سن کر. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے لرنر بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کوئی ریکارڈ سن رہے ہیں، آپ کوئی بلاگ سن رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی لیکچر سن رہے ہیں، صرف سن رہے ہیں، اٹس مین آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اس کو، صرف آپ کی جو سینس یہاں پہ یوز ہو رہی ہے وہ آڈیٹری یا ہیئرنگ کی سینس یوز ہو رہی ہے، صرف آپ نے سننا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنتے ہیں صرف اور وہ بہت اچھا اس سے لرن کر جاتے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ آڈیٹری لرنر ہوتے ہیں. تھرڈ ون ہے جی ٹیکٹائل لرننگ. ٹیکٹائل لرنر اس کا دوسرا نام کینیستھیٹک لرنر بھی ہے، اور یہ اس طرح کے لرنر ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی چیز پرفارم کرتے ہیں تب وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل لرنر بائی ٹچ، تو لرننگ بائی تھرو ٹچنگ یا لرن تھرو ٹچ وہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسکل ہم دیتے ہیں، وہ جب تک آپ کرتے نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، زیادہ تر کینیستھیٹک لرننگ یہ جو اسکلفل چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے اسکلس کروائی جاتی ہیں اس کے لیے نیسسری ہوتی ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھ ہی اس طرح آتا ہے کہ وہ جیسے کہ کون سے لرنر ہوں، ٹیکٹائل لرنر ہوں، یعنی کہ وہ جب تک کسی چیز کو کرتے نہیں ہیں، اس کو ٹچ نہیں کرتے، اس کو خود سے پرفارم نہیں کرتے، تب تک انہیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ایسے لرنر جو کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، کچھ کر کے پھر سیکھیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کینیستھیٹک لرنر یا ٹیکٹائل لرنر. تو ایگزامپل اس کی کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو ہم کوئی بھی پروسیجر کہتے ہیں، پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یا کر کے بتاتے ہیں، پھر آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ پرفارم کرو. تو اگر نرسنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم فار ایگزامپل انٹیوبیشن کا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں، اسکل دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نرس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح پیشنٹ کو انٹیوبیٹ کرنا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس طرح جو اسٹیپ وہ کر رہے ہوتے ہیں انہی اسٹیپ کو فالو کر کے آپ وہ کرتے ہیں، تو آپ زیادہ سیکھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو دیر پا ریٹین بھی رہتا ہے، آپ کی میموری میں میمورائزیشن بھی اس کی ٹھیک ہوتی ہے. تو ایسے لرنر کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹیکٹائل لرنرس یا کینیستھیٹک لرنرس. اچھا، اب ویژول لرنر کی اب اگر ہم کریکٹرسٹکس پڑھیں یا ویژول لرنر کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں یا ویژول لرنر ہوتے کیا ہیں اور ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں. ویژول لرنر آلویز پریفر ٹو سی انفارمیشن سچ ایز پکچرز، ڈائیگرام، ڈیمونسٹریشنز. اب ویژول لرنر کیونکہ اس کا جو خصوصیت ہے یا اس کو جو کمانڈ ہے وہ ویژول لرننگ پہ ہے، تو وہ ہمیشہ ہر چیز میں اپنا پریفرنس ڈھونڈتا ہے. تو ویژول لرنر کا پریفرنس کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل کوئی پکٹوریل میسج ہوگا تو وہ ایک دم سے اسے کیا کرے گا، کلک کر دے گا، اسے سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح ڈائیگرام ہوں گے تو وہ اسی چیز کو ڈائیگرام بنے ہوئے ہوں گے تو زیادہ بہتر سمجھے گا. اسی طرح اگر ڈیمونسٹریشن اس کو دکھائی جائے کسی بھی بارے میں تو وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا. یہ اس کے کیا ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں ویژول لرنر کے.
pictures, words and concepts they hear as images. کہ جو وہ اگر ویژول لرنر کو ہم پکچرز یا ورڈز یا کوئی کنسیپٹ سمجھائیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو ایک امیج سمجھ کے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے یا سن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں فار ایگزامپل اگر وہ کوئی سن بھی رہا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، ویژول سینس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہوگا تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ایزیلی ڈسٹریکٹڈ ان لیکچر ود نو ویژول ایڈس. تو ایسا لرنر جو کہ ویژول لرنر ہو اور اس کو ہم لیکچر ہال میں بٹھائیں یا وہ کوئی سیکھ رہا ہو یا ایسا لیکچر کوئی لے رہا ہو جس میں ویژول ایڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی تسکین کا کوئی سامان نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. یہ اس کا ڈی بیریٹری ہے، کیونکہ جو چیز اسے پسند ہے یا جس پہ سے کمانڈ ہے وہ ویژول ہے. فار ایگزامپل ڈائیگرام ہے، پکچرز ہیں، تو پکٹوریل میسیجز وغیرہ ہیں، تو وہ بھی ہے نہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا اس لیکچر پہ، تو وہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. اچھا، فورتھ ون اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز وہ بہت جلدی پک کرتا ہے یا اس پہ کمانڈ بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے، جس میں چارٹس یوز ہو رہے ہوں، میپس یوز ہو رہے ہوں، نوٹس ہوں جس کے بنے ہوئے، فلیش کارڈز ہوں، یہ چیزیں اگر اس کے اسٹڈی مٹیریل میں شامل ہوں تو وہ ویژول لرنر کیا ہوتا ہے، بہت ایزیلی اس کو کوئی بھی کنفیوژن والا کمپلیکس سچویشن ہو تو اس کو بھی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو بھی وہ سمجھ لیتا ہے. تو بیسیکلی اس کا موٹو کیا ہوتا ہے یا ایم کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے جیسے میں نے سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ لیٹ می سی اٹ، کہ مجھے ایک چیز کو دیکھنے دو. کہ جب تک یہ چیز کو دیکھتا نہیں تب تک یہ اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے پاس سیکنڈ لرننگ کی ٹائپ آ جاتی ہے آڈیٹری لرنر. آڈیٹری لرنر کس کو کہتے ہیں؟ وہ لرنر جو کہ سن کے زیادہ سیکھتا ہے، یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے کہ وہ جتنا زیادہ سنتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آڈیٹری لرنر اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ پریفر ٹو ہیئر انفارمیشن اسپوکن، کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ زیادہ تر کیا کرتا ہے کہ پریفرنس اس کی کیا ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اپنے ایڈوانٹیج، کور ایڈوانٹیج اس کا کس پہ ہوتا ہے، ہیئرنگ پہ ہوتا ہے، تو اس کی پریفرنس بھی ہیئرنگ ہی ہوتی ہے کہ جہاں سے اس کو سیکھنے کے لیے کوئی آواز آئے یا جہاں سے اس کو سننے کے لیے آواز ملے تو وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سنتا ہے. کین ایبزارب اے لیکچر ود لٹل ایفرٹس. اب کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے سننے کا اور وہی اس کی کمانڈ بھی اسی میں ہی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لیکچر اس کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. دوسرے لوگ جو دوسرے لرنر ہیں دوسرے ٹائپس کے وہ بتا جاتے ہیں، ان کا پیک لیول بہت جلد ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آڈیٹری لرنر ہے یہ کیا کرتا ہے، اگر لیکچر زیادہ بھی ہو، زیادہ اس کی لینتھ انکریز بھی ہو تو اس کو بھی وہ ایزیلی کیا کر لیتا ہے، ایزیلی ایبزارب کر لیتا ہے، یہ اسے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے.
لیکن اگر کمپیریٹیولی دوسرے ہم دیکھیں تو دوسرے جو لرنر ہیں وہ بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو ایبزارب نہیں کر پاتے یا انڈرسٹینڈ اس کو نہیں کر پاتے. may not need careful notes to learn. اب کیا ہے کہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ زیادہ تر کس پہ ہے، لسننگ پہ ہے. تو اب کیا ہوتا ہے اسے ہر چیز لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فار ایگزامپل ایک بندہ لیکچر لے رہا ہے یا امپورٹنٹ ڈسکشن میں وہ انوالو ہے یا وہ کسی سیمینار میں بیٹھا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، جوٹ ڈاؤن کرتا ہے جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. لیکن جو آڈیٹری لرنر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اسے وہ نوٹس بنانے کی نیڈ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک دم سے اس کو ریٹین کر لیتا ہے، انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. often avoid eye contact in order to concentrate. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، آئی کانٹیکٹ بھی کیا کرتا ہے، often avoid eye contact in order to concentrate. وہ کیا کرتا ہے کہ بعض اوقات آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین نہیں کرتا، جو کہ بہت نیسیسری ہوتا ہے. کیوں کہ اس کا کنسنٹریشن کس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویژول لرنر نہیں ہے، وہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ لسن کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے وہ کنسنٹریٹ، اس میں ساری کی ساری جو ایبلٹیز ہیں وہ کنسنٹریشن جو ہے وہ کس کے اوپر ہے، لسننگ کے اوپر ہے. کیونکہ جتنا زیادہ وہ لسن اچھا کر کے کرے گا اتنی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہوگی. may read aloud to themselves. اب ایسے اسٹوڈنٹس بھی یا خود بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لرنر کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا لاؤڈ پڑھتے ہیں اگر انہیں کوئی چیز میمورائز کرنی ہو تو. فار ایگزامپل وہ اگر کوئی نوٹس دیے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس میں سمجھنی ہو یا پڑھنی ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، وہ لاؤڈلی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ وہ لاؤڈلی جب پڑھیں گے تو آواز نکل کے کیا جائے گی، ہیئرنگ کے پروسیس اس کا سٹارٹ ہوگا، کانوں تک جائے گی، اور اسی طرح وہ اس کو پھر اسی طرح انوالو ہوں گے اس لرننگ میں، تو وہ اس کو سنیں گے بھی. وہ خود ہی پڑھ رہے ہیں، خود ہی سن رہے ہیں، تو جب تک وہ سنیں گے نہیں تو پڑھنے کا انہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ پھر خود ہی سنتے ہیں. لاؤڈ آواز اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خود سن سکیں، اور پھر وہ جتنا اچھا سنتے ہیں پھر اتنا ہی اچھا وہ سمجھتے بھی ہیں. سوری. تو ایٹ دین آڈیٹری لرنر کی اس کی کیا تھیم ہوتی ہے، لیٹ می ہیئر اٹ، کہ یہ ہر وقت یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سناؤ، میں کچھ سننا چاہتا ہوں. کہ کیوں یہ سننا چاہتا ہے، تھیم کیوں ہوتی ہے اس طرح کی، کیونکہ یہ یہی چاہتا ہے کہ وہ میں کس طرح میں جلدی جلدی کیا کر سکوں، سن سکوں، اور میں پھر اتنا ہی جلدی اس کو سمجھ سکوں. نیکسٹ ہے ہمارا تھرڈ ٹائپ ہے لرننگ کی. تو لرنر کی کون سی ٹائپ ہے، ٹیکٹائل اور کینیستھیٹک لرنر. اچھا،
اچھا، ٹیکٹائل کینیستھیٹک لرنر جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اس کی ڈیفینیشن میں اس کو ایکسپلور کیا ہے ہم نے کہ کینیستھیٹک لرنر وہ ہوتا ہے جو لرن بائی ڈوئنگ، ٹچ سے وہ سیکھتا ہے. تو اس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ پریفر ٹچ ایز دیئر پرائمری موڈ فار ٹیکنگ ان انفارمیشن. اب کیا کرتا ہے کہ اس کا جو پرائمری موڈ ہے، جس طرح ہم نے اس سے پہلے 2 ٹائپس پڑھی کہ جو سائٹ والے کا تھا اس کا پرائمری موڈ سائٹ تھا، ہیئر والے کا ہیئر تھا، اور اب جو کینیستھیٹک والے کی اس کا ٹچ ہے. یعنی کہ جب تک یہ کسی چیز کو کوئی جو اسے ہم سکھا رہے ہوتے ہیں لرنر کو، جب تک وہ اسے خود ٹچ نہیں کرتا یا پرفارم نہیں کرتا تو اسے وہ سمجھ ہی نہیں آتی. In traditional lecture situations, they should write out important facts. اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کو امیجن کرتا ہے لیکچرز کو، اور اس کو امیجن کرنے کے لیے اس کے امپورٹنٹ فیکٹس جو نوٹ ہوتے ہیں پورے لیکچرز میں، اس کو کیا کرتا ہے رائٹ ڈاؤن کر لیتا ہے تاکہ اسے وہ یاد رہے، کیونکہ اس نے وہ لکھ لیے ہیں. تو لکھ لیے ہیں تو اس کی ایک طرح سے ٹچ کی وہ جو کینیستھیٹک سینس ہے، پرسیپشن ہے، وہ تھوڑی انوالو ہوئی ہے اس میں. تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کو تھوڑا امیجن بھی کر لیتا ہے، لکھ بھی لیتا ہے، تو پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو جاتی ہے. کریٹ اسٹڈی شیٹ کنیکٹڈ ٹو ویوڈ ایگزامپلس. اب کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے سمجھنے کے لیے اس میں اسٹڈی شیٹس کنیکٹ کرتا ہے ڈفرینٹ. مطلب کہ کوئی سچویشن اس کو آپ نے دی، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایگزامپلز ہیں وہ لکھ لیتا ہے اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ وہ کینیستھیٹک لرنر ہے، جب تک وہ اس کو پوری طرح لکھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، سمجھ نہیں پائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز رائٹ ڈاؤن کر لیتا ہے اور پھر اس کو امیجن کرتا ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. کریٹ اسٹڈی شیٹس کنیکٹڈ ٹو ویوڈ ایگزامپلس. یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارا اس کا کریکٹرسٹکس ہے. رول پلینگ کین ہیلپ دیم لرن اینڈ ریممبر امپورٹنٹ آئیڈیاز. کیونکہ یہ کینیستھیٹک لرنر ہیں تو یہ اسی چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں جو یہ خود کر پائیں، تو یا جس میں یہ خود انوالو ہوں. تو اگر تو ہم نے ان کو کوئی چیز لرن کرواتی ہیں یا میمورائز کروانی ہے تو رول پلینگ میتھڈولوجی ہوتی ہے ٹیچنگ کی، تو وہ بڑی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے، ہیلپ فل ہوتی ہے، ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہمیں کوئی بھی کمپلیکس کنسیپٹ اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے. کیونکہ رول پلینگ سے یہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، بیکاز ان کی نیچر جو ہوتی ہے وہ ٹیکٹائل یا کینیستھیٹک لرنر والی ہوتی ہے. تو ان کی تھیم کیا ہوتی ہے جی؟ لیٹ می ایکسپیرینس اٹ. یعنی کہ یہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں خود کروں گا، میں اس کو خود اس میں انوالو ہوں گا، تب جا کے مجھے یہ سمجھ میں چیز آئے گی. اچھا، یور انٹیلیجنس پروفائل کریٹڈ بائی ہاورڈ گارڈنر. A theory of multiple intelligence suggests ability seem to cluster in 8 different areas. تو ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی ایبلٹیز کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ 8 چیزوں کو کیا کرتے ہیں انوالو ہوتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے آپ کے ایریا ہیں، وہ جن کے نمبر کتنے ہیں، 8 ہیں، اور وہ آپ کی ایبلٹیز کے لیے کس طرح جانے جاتے ہیں. تو مینس کہ ان 8 ایریا پہ یہ ہماری ایبلٹیز کیا ہوتی ہیں کہ انکلوڈڈ ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے وربل لنگوسٹک اسکلس، دوسرا ہے لاجیکل میتھمیٹیکل اسکلس، باڈیلی کینیستھیٹک اسکل، ویژول اسپیٹل اسکلس، انٹرپرسنل ایبلٹیز، انٹرپرسنل ایبلٹیز،
इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़, म्यूज़िकल एबिलिटीज़ और नेचुरलिस्टिक एबिलिटीज़। अच्छा, तो हार्वर्ड गार्डनर ने ये 8 एबिलिटीज़ बताई हैं। ये 8 एबिलिटीज़ ऐसी हैं कि जिनसे हम जज कर सकते हैं किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस स्टेटस को। तो नंबर 1 को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वर्बल लिंग्विस्टिक स्किल। जो वर्बल लर्नर होते हैं या जिनकी वर्बल एबिलिटी ज़्यादा होती हैं, उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी होती है। क्यों? वो बोलते ज़्यादा हैं, इसलिए बोलते ज़्यादा हैं कि उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस पे या किसी भी एक लैंग्वेज पे, फॉर एग्जांपल उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, उनको पूरा कमांड होता है उस पर। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स। अब लॉजिकल एबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? अब लॉजिकल एबिलिटीज़ यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना, ठीक है, या आप जल्दी गेस कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल जो स्किल्स होती हैं कि एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है तो आपको पता होता है जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, लॉजिकल स्किल्स जिन लर्नर में ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लॉजिकल स्किल्स बेटर होती हैं एज कंपेयर टू अदर्स। बॉडीली, अच्छा, बॉडीली फॉर एग्जांपल ऐसे लर्नर जिनकी बॉडी बिल्ड अच्छी हो, हेल्दी हो, तो वो कैनेस्थेटिक उनकी स्किल्स भी बेटर होती हैं एज कंपेयर टू अदर। तो अब कैनेस्थेटिक स्किल्स बेहतर होंगी तो हर वो चीज़ वो बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे जिसमें वो खुद इन्वॉल्व होंगे। ऑलरेडी हम इससे पहले वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, बॉडी की स्किल्स हो गई। विजुअल स्पेशियल स्किल्स। अच्छा, विजुअल यानी कि स्पेशियल स्किल्स वो स्किल्स जिसमें आपकी साइट इन्वॉल्व हो, साइट परसेप्शन या साइट की सेंस इन्वॉल्व हो, यानी कि ऐसा लर्नर जिसको हम क्या करें, विजुअलाइज स्किल्स उसकी ज़्यादा अच्छी होती हैं, यानी कि उसकी विजुअल सेंस अच्छी होती है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं जिनको वो देखते हैं। अच्छा, 5th नंबर पे उन्होंने ये कहा कि इंटरपर्सनल एबिलिटीज़। इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ मीन के उनके पास इतनी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो क्या कर सकें कि वो अपने जो एबिलिटीज़ होती हैं, इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ यानी कि जो आप में ऐसी काबिलियत लर्नर में हो कि वो दूसरों से किस तरह इंटरेक्ट करें, ठीक है, कि दूसरों के साथ वो किस तरह उनकी बात को किस तरह समझें, या उसमें ये एबिलिटीज़ हो कि वो अपनी बात दूसरों को किस तरह समझाए। फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन में अगर हम लर्निंग की क्लास एनवायरनमेंट की बात करें या लर्नर्स की बात करें, तो ग्रुप डिस्कशन में या जो हम करवाते हैं ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्यूटोरियल्स में स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है जिनकी इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ बेटर हों एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये 5th नंबर हो गया। अब 6th नंबर पे हमारे पास है इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़। इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ से क्या मुराद? इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ यानी वो एबिलिटीज़ जो कि एक बंदे या लर्नर के अंदर खुद होती हैं। फॉर एग्जांपल उसका सेल्फ डिसिप्लिन होना, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी जजमेंट एबिलिटीज़, ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? उसकी इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, कि किस तरह वो दूसरों के साथ डील करता है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी लॉजिक स्किल्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसका IQ लेवल क्या है, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़। तो 7th नंबर पे हैं म्यूज़िकल एबिलिटीज़। म्यूज़िकल एबिलिटीज़ मीन्स के ये भी एक जुज़ है पर्सनैलिटी का या लर्निंग का। तो म्यूज़िकल एबिलिटीज़ यानी कि वो उस चीज़ को ज़्यादा सीखता है लर्नर जिसमें कोई म्यूज़िक की इन्वॉल्वमेंट हो या जिसमें मल्टीमीडिया टाइप चीज़ें हों। नेक्स्ट है 8th नंबर
نیچرلسٹک ایبیلیٹیز. نیچرلسٹک ایبیلیٹیز وہ ایبیلیٹیز ہوتی ہیں کہ جو لرنر کو کیا کرتی ہیں, کلوز ٹو دا نیچر لے کے جاتی ہیں. مینس کہ آپ اس کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں تو آپ اس کے انوائرمنٹ میں جب تک اس کو نہیں لے کے جاتے تو وہ نہیں سیکھتا. تو یہ ساری کی ساری ایبیلیٹیز ہیں. وربل لنگوسٹک اسکلز ہیں, لاجک میتھمیٹیکل اسکل ہے, باڈیلی کینیسٹیٹک اسکلز ہیں, ویژول اسکلز ہیں, انٹرپرسنل اسکلز ہیں, انٹراپرسنل ایبیلیٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ انٹرپرسنل ایبیلیٹیز ہیں, میوزیکل ایبیلیٹیز ہیں, اور نیچرلسٹکس ایبیلیٹیز ہیں. یہ ساری کی ساری جو 8 ہیں یہ ایک لرنر کو کمپلیٹ انٹیلیجنٹ اور لرنر بناتی ہے, اور اسے ہم ملٹیپل انٹیلیجنسز بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری ہماری ججمنٹ کی جو کیٹیگری ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں MBTI. MBTI میئرز بریکس پرسنالٹی انوینٹری. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں MBTI. اچھا, یہ کس پہ کنکلوڈ ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی ایبلٹی کو جج کرنے کے لیے انہوں نے ایک انوینٹری بنائی, ایک اسٹوک بنایا. تو وہ اس اسٹوک میں کیا انہوں نے کہا کہ ایکسٹراورژن ورسس انٹروورژن, سینسنگ ورسس انٹیوشن, thinking versus feeling, and judging versus perceiving. تو پہلا جو ہے یہ MTBI میں ایکسٹراورژن ورسس انٹروورژن, سوشل اورینٹیشن بھی اس کو کہتے ہیں. سوشل اورینٹیشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں کہ ایکسٹروورٹ کس کو کہتے ہیں اور انٹروورٹ کس کو کہتے ہیں, دوسری طرح اس کو پھر سوشل اورینٹیشن کیوں کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو ایکسٹروورٹ کس کو کہتے ہیں؟ لائک ٹیکنگ ود ادر اینڈ ٹیکنگ ایکشن, پریفر ایکٹیو لرنر اینڈ گروپ پروجیکٹس. ایکسٹروورٹس وہ ایبیلیٹیز, وہ ہماری کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ. یعنی کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بات کریں, دوسروں کے ساتھ کچھ پلان کریں, کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس کو ہم تب سیکھتے ہیں ایز اے لرنر جب ہمارے پاس دوسرے اسٹوڈنٹس یا دوسرے لرنر بھی ہوں اور ان کے ساتھ مل کے سیکھتے ہیں. تو یہ ہماری کون سی کہلاتی ہیں؟ ایکسٹروورٹ ایبیلیٹیز. اب انٹروورٹس mean prefer to have others do the talking, prefer lectures and structured tasks. اب انٹروورٹس means کہ وہ خود ہی میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ یہ لرنر چاہ رہے ہوتے ہیں انٹروورٹس ایبیلیٹیز میں کہ کوئی دوسرا اس کو پڑھ کے سنائے اور وہ اس کو سمجھے. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا لیکچر دے یا اسٹرکچرڈ ٹاسک کو وہ اسے دیکھے اور اس کو سمجھ لے. تو ایکسٹروورژن اور انٹروورژن, یعنی کہ ایکسٹروورژن ود ادرس اور انٹروورٹس مین ود سیلف. تو اسی کو ان دونوں کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو اسی کو ہی پھر سوشل اورینٹیشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سوشل اورینٹیشن. نیکسٹ ہے جی سینسنگ ورسس انٹیویٹنگ. اچھا جی, انٹیویٹنگ, انفارمیشن پروسیسنگ, ان دونوں پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ انفارمیشن پروسیس بھی کہتے ہیں. کس طرح کہتے ہیں؟ دونوں کی کمبینیشن کو کہتے ہیں انفارمیشن پروسیسنگ. اب سینسرز کیا ہیں؟ آر دا موسٹ ایٹ ہوم ود فیکٹس اینڈ ایگزامپل, آر ڈران ٹو ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل اپلیکیشنز, prefer memorizable facts and concrete questions. Sensors mean کہ وہ لرنر جو کہ کیا کرتے ہیں کہ فیکٹس اور ایگزامپلس سے وہ زیادہ لرن کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ
کوئی بھی ریئلسٹک پریکٹیکل اپلیکیشن ہو یا کوئی بھی ریئلسٹک کام ہو تو اس کو جب کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس سے ہو جاتی ہے. پھر پریفر میمورائزیبل فیکٹس اینڈ کنکریٹ کویشچنس. تو اب سینسنگ میں وہ کیا کرتے ہیں، ایسے لرنر وہ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ وہ اس کو پریفرنس دیتے ہیں کہ جو میمورائزیبل فیکٹس ہوں، یعنی کہ اس چیز سے وہ زیادہ سیکھتے ہیں جس کو وہ یاد کر سکیں، ٹھیک ہے، جس کے کنکریٹ کویشچنز ہوں، ٹھیک ہے. اچھا جی، انٹویٹنگ سے ہے. تو انٹویٹرس میں کیا ہوتا ہے، پریفر کانسیپٹ اینڈ تھیوریز وچ کین گیو گریٹر پلے ٹو امیجنیشن اینڈ انسپریشنز. اب بالکل اس کے الٹ کہ اس پہ وہ کیا ہو رہا تھا کہ پرسنلی انوالو ہو کے اس کو میمورائز کر رہا تھا، ریئلسٹک اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو دیکھ رہا تھا. اب انٹویٹرز ایز وہ کیا کرتا ہے، لرنر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو پریفرنس دیتا ہے کانسیپٹ اینڈ تھیوریز کو وچ گیو گریٹر پلے ٹو امیجنیشن اینڈ انسپریشن، کہ ایسی تھیوریز کو یا ایسے لیسنس کو جس سے وہ بہت زیادہ انسپائر خود ہو اور امیجنیشن میں جائے، وہ اس سے سوچے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا پریفر انٹرپریٹیشن اینڈ امیجنیشن. اور انٹویٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن اور امیجنیشن کو پریفرنس دیتے ہیں. کس طرح؟ فار ایگزامپل اس کے سامنے آپ کوئی بھی سینیریو بیان کریں تو اس کو اور زیادہ امیجنیشن میں فوکس کرتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن میں جاتے ہیں. فار ایگزامپل وہ اور ڈیٹیل میں اس کی جائیں گے کہ اس طرح ہوتا تو یہ ہوتا، ایسا کیا ہوتا تو یہ ہوتا، وہ اس کے ڈفرنٹ اینگلز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں انفارمیشن پروسیسنگ. سینسس میں وہ خود اور انٹویٹر ایز اے انٹویٹر جب وہ ایکٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ کون سی ایبلٹیز آ جاتی ہیں جو کہ ان کی انٹرپرسنل ایبلٹیز ہوتی ہیں. تھنکرز، فیلنگز، ڈیسیژن میکنگ. اب کیا ہے کہ انوینٹری کا یہ جو تھرڈ پورشن ہے تھنکنگ ورسز فیلنگ. تو تھنکرز جو ہیں لائک ٹو ٹیک این آبجیکٹو اپروچ اینڈ ایمفیسائز لاجک اینڈ انالیسس ان دیئر ڈیسیژنس. یعنی کہ تھنکرز قسم کے لرنر جو کہ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں کسی چیز کو ہر اینگل سے اس کو انالائز کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک ڈیسیژن لیتے ہیں. اسی طرح جو دوسری اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے پریفر آبجیکٹو فیڈ بیک اینڈ ٹرائی وین دیئر از پریشر ٹو سکسیڈ. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو آبجیکٹیوٹی کے پیچھے جاتے ہیں، فیڈ بیک انہیں چاہیے ہوتا ہے، اور اگر ان کے اوپر پریشر یا ان کو آپ چیلنج کریں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو تب تک اس کو پرسیو کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ سکسیڈ نہ کر لیں اس میں، ٹھیک ہے. تو اب فیلرز کیا کرتے ہیں، پریفر ایموشن ٹو لاجکس. اب یہ بالکل اس کے الٹ سے، وہ لاجک کو پریفرنس دیتا ہے، تھنکر سوچتا ہے، ڈیسیژن لیتا ہے. اب یہ اس میں لاجک کو تو دیکھتے ہیں لیکن ایموشن کو لاجک کے اوپر یہ پریفرنس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. گیو گریٹر ویٹ ٹو دا امپیکٹ آف ریلیشن شپ ان دیئر ڈیسیژنس. اب یہ ڈیسیژن لاجک یا ایڈوانٹیج یا کور ایڈوانٹیج کے طور پہ نہیں لیتے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، کس پہ لیتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی فیلنگز اس میں کیا ہوں گی، ریلیشن شپ ہمارا کیا رہے گا. تو یہ پرائیورٹی کس کو دیتے ہیں، ایموشنز کو، فیلنگز کو. پریفر پازیٹیو فیڈ بیک اینڈ انڈیویجول ریکگنیشن. اور اگر اس میں ان کو پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے تو یہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور پازیٹیو فیڈ بیک کو یہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ریکگنیشن اگر انہیں مل جائے تو یہ اور زیادہ چیلنجیبل سچویشن میں بھی کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. تو تھنکرز اور فیلرز دونوں مل کے کیا کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. یعنی کہ ایز اے ڈیسیژن میکنگ جو آپ کی ایبلٹیز ہیں اس میں دو چیزیں شامل ہو گئیں. نمبر ایک آپ نے سوچنا ہے، نمبر دو آپ نے لاجک کے ساتھ ساتھ فیلنگز کو، ریلیشن شپس کو، جو ایموشنز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو آپ پھر کوئی اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، یا گڈ ڈیسیژن. یو کین بی اے گڈ ڈیسیژن آفٹر ٹیکنگ ان کنسیڈریشن دیز ٹو تھنگز، تھنکرز اینڈ فیلرز.
جو اس کا کمپوننٹ ہے جی انوینٹری کا MBTI کا، ججنگ ورسز پرسیونگ اچیونگ گولز. تو یہ وہ ایبلٹیز ہیں جس میں اچیو گول کرتا ہے لرنر. تو سب سے پہلے ججرز کو دیکھ لیتے ہیں. ججر پریفرلی کلیئرلی ڈیفائنڈ اسٹریٹجیز ٹو اچیو گولز. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ٹاسک ایک ہی ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے گول کو اچیو کریں. میں جمپ ٹو کلوئر ٹو کوئکلی. اب ان کی عادت ہوتی ہے کیونکہ یہ ججر ہوتے ہیں، ججمنٹ ایک دم سے کرتے ہیں، جمپ ٹو کنکلوژن ایک دم سے. انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم ویسٹ نہ ہو، ایک دم سے جو مطلب کی بات ہے اس پہ آئیں. پریفر آرڈر لائنز اسٹرکچر اینڈ ڈیڈ لائن. اور یہ پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ یہ ججر ہوتے ہیں، انہیں اپنا جو بھی چیلنج ہے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اپنا گول جو ہے گول اورینٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک دم سے انہیں کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنا جو کام ہے وہ ٹائم پہ کروں. تو یہ ڈیڈ لائن کو اور آرڈر لائنز کو پسند کرتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل مائی مائنڈ از میڈ اپ، ڈونٹ کنفیوز می ود فیکٹس. ٹھیک ہے، مینس کہ یہ تھوڑا اتھارٹیٹیو یا ججمنٹل بیہیویئر ہوتا ہے کہ انہوں نے جب مائنڈ بنا دیا ہوتا ہے اپنا کہ یہ کرنا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میرا مائنڈ بن چکا ہے، اب اسی سے ریلیٹڈ اب بات کریں. Perceiver like to consider all sides to problem and may be at some risk for not completing their work. اب کیا ہوتا ہے، پرسیورز کیا ہوتے ہیں کہ یہ بالکل اس کے الٹ جس طرح ججرز کا ہم نے پڑھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے ان کا کام. ٹھیک ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے. پرسیورز کیا ہوتے ہیں کہ ان کی آل اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس سے اگر کسی نے کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے یا اور کوئی ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر پائے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، پرسیور کہتے ہیں. تو یہ دونوں جب ججنگ ایبلٹی اور پرسیونگ ایبلٹیز کو آپس میں مکس اپ ہم کرتے ہیں اور دونوں کو ہم ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم ایز اے گول اچیور، یعنی کہ جو بھی ہم اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کو اچیو کر سکیں. سیکنڈ جو پرسیور کی کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے پریفر اسپونٹینٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. تو وہ ہمیشہ پریفرنس دیتے ہیں اسپونٹینٹی اور فلیکسیبلٹی کو، یعنی کہ اس میں کام کی نوعیت کو دیکھ کے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو فلیکسیبل کرتے ہیں کہ جس میں انہیں وہ کوئی رسک فیل کر رہے ہوں یا وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس طرح کرنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، فلیکسیبل ہو جاتے ہیں اپنے ڈیسیجن میں. اپنے جو گول اورینٹیشن ہے اس کو گول کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی، اپنے ٹاسک کو بھی چینج کر سکتے ہیں، کچھ ریسٹ بھی لے سکتے ہیں، کچھ اس میں پاؤز بھی لے سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ دونوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ گول اچیو کر پائیں. تو انشاءاللہ یہ یہاں تک ہماری کلاس ہو گئی. اب ظاہر بات ہے تھوڑی کلاس آپ کو زیادہ نہ لگے اور آپ کے لیے آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی بیٹرلی کر لیں، تو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے آگے جو ہمارے آبجیکٹو رہ گئے ان کو فل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں کوئی بھی آپ کو ایشو ہو، کیونکہ ریکارڈڈ لیکچر ہے، تو کوئی بھی آپ کو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا جو میں نے صحیح طرح سے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہو اس میں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی آپ کو کیا چیز سمجھ میں، وہ آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو وہاں پہ میں سمجھا پاؤں. ٹھیک ہے، تو دیٹس آل. اپنا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ پھر جو بھی آپ کی کوئری ہوئی تو اس کو اٹینڈ کریں گے تھرو واٹس ایپ. اوکے، اللہ حافظ.